आदाब अर्ज है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़मीर रज़वी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में 10 रोज़ा लॉकडाउन की खबरों से शहरियान में खलबली। इंतजामिया ने फौरी किसी लॉकडाउन से किया इनकार। ताहम कोरोना के इसी तरह तेज रफ्तार रहने पर आइंदा हफ्ते लग सकता है लॉकडाउन। खाम नदी की सफाई, वुसअत और इसे ज़ेबो ज़ीनत देने का काम 5वें शनिचर को भी रहा जारी। 5 टन कचरा निकाला गया और मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। मुकामी साकिनान और नौजवानों के ताउन पर कमिश्नर हुए जज्बाती, किया खुशी का इजहार। दौलताबाद की घाटियों में लगी आग खिले तक पहुंची। खंदक के सबब आग बुझाने में हुई दुश्वारी। महकमा आसार खदीमा के पास इस तरह की हंगामी सूरत हाल से निमटने के नहीं है कोई वसाइल। और कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच इंतजामिया हुआ अफरादी क़ुव्वत की कमी का शिकार। महकमे महसूल के मुलाजिमीन को भी किया जा सकता है फ्रंट लाइन पर तैनात। औरंगाबाद में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, और अगर लगेगा तो उसकी नौयत क्या होगी, इस बारे में आज दिन भर शहर में चर्चे आम रहे। सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रही खबरों के बाद लोगों में बेचैनी पाई गई। ताहम इंतजामिया का कहना है कि अभी इस बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है। आज औरंगाबाद में दिन भर लॉकडाउन से मुतालिक खबरें बहस का मौजू रहीं। सोशल मीडिया व दीगर ज़राए से इस मुतालिक खबर वायरल होने के बाद लोगों में खलबली मच गई और लोग एक दूसरे से इस खबर की तस्दीक करने में लगे रहे। वाज़े हो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही खबर के मुताबिक पीर से औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाए जाने की खबर आम हो गई थी, लेकिन ज़िला इंतजामिया ने अभी तक इस तरह की किसी भी खबर की तस्दीक नहीं की। हालांकि ये बात सच है कि औरंगाबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर इंतजामिया भी फिक्रमंद है। ज़िले में कल पाए गए कोरोना मरीजों की तादाद 459 थी, जो इस साल पाए गए कोरोना मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। लॉकडाउन में नरमी दिए जाने के बाद से अक्सर शहरियान भी कोरोना वायरस से कुछ हद तक गाफिल हो गए हैं और कोरोना से एहतियात के ज़ाब्तों पर अमलावरी में भी लापरवाही नज़र आ रही है। सड़कें ट्रैफिक से अटी पड़ी हैं और बाज़ार पुरहुजूम हैं। आज फैली खबरों के बाद डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन लगाने के बारे में कल इतवार के रोज़ ज़िला कलेक्टर की सरकारी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग होगी, जिसमें म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस कमिश्नर, ज़िला परिषद के CEO और औरंगाबाद की पुलिस सुपरिटेंडेंट शिरकत करेंगे। ज़िला कलेक्टर की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में ज़िले में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद, मर्ज़ के फैलाव, तरीक़े इलाज और आवाम की जानिब से कोरोना से बचाव के ज़ाब्तों पर अमलावरी जैसे पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद ही लॉकडाउन लगाए जाने के बारे में कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला होगा। बहरहाल आइंदा हफ्ते किसी भी वक्त हालात की संजीदगी को देखते हुए लॉकडाउन को खारिज अज़ इम्कान भी नहीं कहा जा सकता। ज़िला कलेक्टर दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि लॉकडाउन से मुतालिक कोई भी फ़ैसला लिए जाने के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि इदारों के कामकाज पर इस फ़ैसले का कम से कम असर पड़े। खाम नदी की साफ सफाई और उसे खूबसूरत बनाने का काम आज 5वें शनिचर भी जारी रहा। लोगों के जज्बे और ताउन को देखकर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी जज्बाती हो उठे और उन्होंने लोगों के ताउन पर खुशी का इजहार किया। औरंगाबाद बलदिया औज़मा के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने यूँ तो शहर को एक नया तरक्याती रुख देने और उसे स्मार्ट सिटीज़ की फहरिस्त में ऊंचा उठाने के मकसद से कई काम किए हैं। उन्हीं में एक काम शहर के तारीख़ी वर्सों की हिफाजत का भी है। शहर औरंगाबाद की खूबसूरती और कुदरती मनाजिर में इजाफ़ा करने वाली यहाँ की खाम नदी, जो ज़माने की सितम ज़रीफ़ी, मुतल्लिक़ा अफसरान की बेरुखी और शहरियान की लापरवाही के सबब अपना वजूद खो देने की हालत को पहुँच चुकी थी कि कारपोरेशन के फितरत पसंद और माहौलियात दोस्त कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने इस नदी को नई ज़िंदगी और नई खूबसूरती व आनबान देने का अज़्म किया और इस सिलसिले में काम शुरू हुआ। हर हफ्ता नदी पर काम होने लगा है। किनारों को साफ़ किया गया, नदी से मुसलसल कचरा निकाला जा रहा है। आज 5वें हफ्ते के शनिचर को भी खाम नदी से 5 टन कचरा निकाला गया। इस तरह इस नदी के दामन से अब तक जुमला
44 ٹن کچرا نکال دیا گیا ہے اور یہاں ہندوستانی اور دیگر مختلف قسم کے پیڑ پودوں سے ندی کے کناروں کو سجا کر اسے تفریحی مقام کا روپ دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کمشنر پانڈے کی آواز پر علاقے کے ساکنان بھی اپنا بیش بہا تعاون پیش کر رہے ہیں۔ آج 5ویں سنیچر کو کمشنر نے جب نونہالوں، نوعمر و نوجوان لڑکوں کا بے لوث تعاون دیکھا تو وہ جذباتی ہو گئے اور فرط مسرت سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اورنگ آباد ضلع میں جہاں ایک جانب کورونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف محکمہ صحت افرادی قوت کی کمی کا شکار ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق ضلع کلیکٹر رجوع ہونے کے بعد محکمہ محصول کے ملازمین کو فرنٹ لائن پر لگا سکتے ہیں۔ اورنگ آباد شہر اور ضلع میں پچھلے کچھ دنوں سے کورونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن میں پائے جانے والے کورونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد جہاں 300 سے زیادہ تھی تو وہیں گزشتہ کل یہ ہندسہ 459 تک جا پہنچا۔ ان اعداد و شمار کے سامنے آنے کے بعد شہر میں کھلبلی مچ گئی، ساتھ ہی صحت انتظامیہ پر بھی دباؤ بڑھنے لگا۔ خانگی اسپتالوں میں بھی کورونا کے مریضوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ شہر کے کووڈ کیئر سینٹرز بھی دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، تاہم شہر میں ہر دن آنے والے مسافروں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے سبھی راستوں پر مسافروں کی جانچ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے اضافی افرادی قوت کی ضرورت ہے، جس کے لیے محکمہ محصول کے ملازمین کو کام پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور دیگر اہم راستوں پر محکمہ محصول کے ملازمین کو ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا تھا۔ حالانکہ ابھی تک کارگزار ضلع کلیکٹر ڈاکٹر اننت گوانے نے اس بارے میں کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ محکمہ محصول کے ملازمین کو محکمہ صحت کے ملازمین کی مدد کے کام پر لگایا جا سکتا ہے۔ دریا اثنا میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں۔ اورنگ آباد شہر کے 4 اہم راستوں کا جلد ہی چہرہ مہرہ بدلنے والا ہے۔ ان راستوں کی تعمیر کے لیے اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے ڈیزائنز مانگے تھے، جنہیں اب آخری شکل دی جا رہی ہے۔ اسٹریٹ فار پیپل کے فائنل راؤنڈ کے شرکا نے سلیکشن کمیٹی کے سامنے اپنے ڈیزائنز پیش کر دیے ہیں۔ اس کے تحت شہر کے 4 اہم راستوں کی جلد ہی نوک پلک سنواری جائے گی۔ ان میں کرانتی چوک سے گوپال ٹی ہاؤس، پیٹن گیٹ سے گل منڈی، کیناٹ سرکل اور MGM سے پریادرشنی گارڈن روڈ شامل ہیں۔ اسٹریٹ فار پیپل چیلنج کے فائنل میں داخل ہونے والے شرکا نے سلیکشن کمیٹی کے سامنے اپنے ڈیزائنز پیش کر دیے ہیں۔ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے CEO آستک کمار پانڈے کی نگرانی میں ان راستوں کا کام کیا جائے گا۔ ان راستوں کی تعمیر کے لیے آرکیٹیکٹ، آرٹس کے طلباء اور اربن پلاننگ کے ماہرین سے تجویزیں پیش کرنے کو کہا گیا تھا۔ اسٹریٹ فار پیپل چیلنج کی نوڈل افسر سنیہا نائر نے بتایا کہ اسمارٹ سٹی کارپوریشن جلد ہی ہر راستے کے نتیجوں کا اعلان کرے گی اور چنے گئے ڈیزائنز کا اعلان کیا جائے گا۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت چنے گئے راستوں کو خوبصورت بنانے کا کام ایڈیشنل CEO ارون شندے اور ڈپٹی CEO پشکل شیوم کی زیر نگرانی کیا جا رہا ہے۔ بجلی کا جھٹکا لگنے سے مستقل طور پر معذور ہوئے طالب علم ارباز پٹیل کو ریاستی وزیر عبدالستار کے ہاتھوں 2.5 لاکھ روپیوں کا امدادی چیک دیا گیا۔ پھلمبری کا ایک طالب علم گزشتہ برسوں 7 جولائی 2019 کو یہاں ضلع پریشد اسکول کے علاقے میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ اسی دوران وہ 11 kV کے بجلی کے تار کی رینج میں آ گیا اور شدید بجلی کے جھٹکے سے زخمی ہو کر اپنا ایک پیر اور ہاتھ کی 4 انگلیاں گنوا کر زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ طالب علم ارباز فرزون پٹیل کے والدین و سرپرستوں نے اس حادثے کے لیے بجلی کمپنی مہاوترن کو ذمہ دار قرار دیا اور کمپنی سے معاشی مدد اور نوکری میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کمپنی اس سلسلے میں بھی لاپرواہی اور ٹال مٹول کر رہی تھی۔ طالب علم کے رشتہ داروں نے ریاستی وزیر مملکت برائے محصولات عبدالستار سے مل کر انہیں ساری رویداد سے واقف کروایا اور وزیر موصوف نے مؤثر نمائندگی کی تو گزشتہ روز بجلی فراہمی کمپنی نے عبدالستار ہی کے ہاتھوں ارباز کو 2,25,000 کی مدد کا چیک دیا ہے۔ اس موقع پر کمپنی کے افسران، ملازمین اور دیگر کئی سماجی کارکنان و ساکنان بھی موجود تھے۔ گزشتہ روز دولت آباد قلعے کے اطراف لگی بھیانک آگ قلعے تک جا پہنچی۔ اس آگ پر قابو پانے کی مقامی ساکنان کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور اس آگ میں کئی جنگلی جانور جھلس گئے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ عملے کو کئی گھنٹوں کی مشقت کرنا پڑی۔ تاریخی قلعہ دولت آباد کی شمالی جانب کی گھاٹیوں میں گزشتہ روز اچانک آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی اس آگ نے بھیانک روپ اختیار کر لیا۔ جنگل کے کئی جانور آگ سے جھلس گئے جبکہ جنگلی سور ہیجان انگیز حالت میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ آگ کی لپٹیں بڑھتی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ قلعے تک جا پہنچی اور قلعے کے چاند مینار کے شمالی بازو عام خاص علاقے تک چلی گئی۔
اور یہاں کے ساز و سامان، کیبل وائر اور مختلف چھوٹے بڑے جھاڑ پودوں کو نقصان پہنچایا۔ ابتدائی میں مقامی ساکنان نے آگ بجھانے کی کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ فائر بریگیڈ بھی کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچ چکا تھا، لیکن آگ تک پہنچنے کے راستے میں چونکہ خندق حائل تھی اس لیے وہاں تک جا کر آگ پر قابو نہ کیا جا سکا۔ قلعے کے معاون نگراں سنجے روہنکر نے رویندر گھاٹے، فقیر چند گائیکواڑ، سیتا رام دھنائت، بابا صاحب یوگیش جادھو اور سدھارتھ و دیگر عملے کے ساتھ آگ پر قابو پانے کی انتھک جدوجہد کی، لیکن شام ڈھلے تک انہیں کامیابی نہ مل سکی تھی۔ ناظرین، دولت آباد کا قلعہ ملک کی ممتاز تاریخی یادگاروں میں شامل ہے، لیکن اس طرح کی انہونی یا آگ ہی لگ جانے کی صورت میں آگ بجھانے کے لیے کوئی جدید ساز و سامان کا یہاں آثار قدیمہ والوں کے پاس نہ ہونا تعجب خیز ہے، اور آگ فروز دستے کی گاڑی کا بھی یہاں تک نہ پہنچ پانا بھی اپنے آپ میں آج کے دور میں بھی ایک چیلنج ہی سمجھا جائے گا۔ اورنگ آباد ضلع میں 1 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان اسکولوں سے باہر بچوں کو ڈھونڈ کر اسکولوں میں داخل کرنے کی مہم چلائی جانی تھی، تاہم ضلع میں کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس مہم کو 20 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنے کے حق کے تحت اسکولی تعلیم کے محکمے کی جانب سے 1 مارچ سے 10 مارچ کے دوران اسکولوں میں داخلوں سے محروم بچوں کو ڈھونڈ کر اسکولوں میں شریک کرنے کی مہم چلائی جانی تھی، تاہم اورنگ آباد میں کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے یہ مہم 20 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ضلع پریشد کے اسکولی تعلیم کے محکمے نے یہ جانکاری دی۔ اس مہم کے تحت 3 سال سے 6 سال اور 7 سال سے 17 سال تک کے بچوں کا سروے کیا جانا تھا۔ مہم میں سرکاری اور خانگی اسکولوں کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے علاوہ آنگن واڑی خادماؤں کی مدد بھی لی جانی تھی۔ مہم کا مقصد اسکولوں میں داخلوں سے محروم بچوں کو اسکولوں میں داخل کروا کر تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ ضلع پریشد سے ملی اطلاع کے مطابق اس مہم کو عارضی طور پر ملتوی کیا گیا ہے اور اساتذہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے کورونا ٹیسٹ کروائیں۔ کنڑ تعلقے کے ناگد کے رہائشی افراد گرام سیوک کے تبادلے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گرام سیوک کی منمانی اور غیر حاضری سے کئی ترقیاتی کام رکے پڑے ہیں۔ تعلقہ کنڑ کا معروف قصبہ ناگد، جسے رہداری کے گاؤں کا مقام حاصل ہے، 10,000 کی آبادی والے اس گاؤں میں روزانہ اپنے مختلف کاموں کے لیے ساکنان گرام پنچایت آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس وقت شدید مایوسی اور ذہنی اذیت کا سامنا ہوتا ہے جب گرام پنچایت میں گرام سیوک مہاشے حاضر نہیں رہتے۔ لوگ حال ہی میں منتخب ہوئے یہاں کے سرپنچ ہی سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، جس کے سبب سرپنچ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں۔ سرپنچ نے کئی بار پنچایت سمیتی میں بھی شکایت دی اور جواب مانگے تو انہیں گمراہ کن جواب دیے جاتے ہیں۔ گرام پنچایت اور گاؤں کے ساکنان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ افسران کا بھی نیچے کے ملازمین پر کنٹرول نہیں ہے۔ تنگ آئے ناگد کے ساکنان نے آخرکار اب متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ گرام سیوک وانکھیڑے کا اندرون 8 یوم یہاں سے تبادلہ کر دیا جائے اور مقامی طور پر مستقر پر ٹھہرنے والے کسی دیگر گرام سیوک کو یہاں مقرر کیا جائے۔ اس موقع پر سرپنچ و دیگر عہدیداران اور پنچایت کے ممبران بھی موجود تھے۔ नामदेव गोविंद बोलतो। हां काय तुमच्या काय समस्या काय आणि एकच समस्या आहे, ग्रामसेवकांनी इथं थांबावे आणि लोकांचे जनतेने जे काम आहे करून देते ते योग्य रीतीने आणि चांगल्या पद्धतीने लोकांचं हेळसाळ होऊ नये, लोकांना त्रास होऊ नये। जनतेने आम्हाला निवडून दिले, ग्रामसेवकांनी निवडून दिले नाही, याची ग्रामसेवकांनी वरिष्ठांनी दखल घ्यावी, नाही तर आता आमच्या ग्राम सरपंच साहेब सदस्य साहेबांच्या वतीने आम्ही सगळं उपोषण करणार। 2 سال قبل فوکس ویگن کار ڈیلر کے ذریعے بینک کے ساتھ کی گئی دھوکہ دہی کے معاملے میں گزشتہ روز کرانتی چوک پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا۔ 26 جولائی 2019 کو مٹمٹا کے مشتاق معین شیخ کی مدد سے منیشا دھوت نامی خاتون نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی شکایت بینک کے کرانتی چوک شاخ کے مینیجر پنکج کمار ساہو نے داخل کروائی تو ملزمین کے خلاف غیر ضمانتی کیس داخل کر لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم مشتاق نے بینک سے 9,37,000 کا قرض منظور کروایا، جبکہ اس نے صرف 7,40,000 کی گاڑی خریدی اور اس طرح بینک کو دھوکہ دیا ہے۔ اس معاملے کی جانچ پولیس انسپکٹر ڈاکٹر گنپت دراڑے کی رہنمائی میں API راہل سوریتل کر رہے ہیں۔ دلی میں جاری کسان آندولن کی حمایت اور مرکز کے زراعت مخالف قوانین کی مخالفت میں کنڑ میں ونچت بہوجن آگھاڑی نے شدید مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر تحصیلدار کو مطالباتی محضر بھی پیش کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے وضع کردہ زرعی قانون اور دیگر کسان مزدور مخالف قوانین کی واپسی کے لیے کسان پچھلے 100 دن سے زائد عرصے سے دہلی میں احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں۔
ان 100 دنوں کی شدید سرد و گرم ماحول اور مختلف قسم کی پریشانیوں کے باوجود مرکز کی حکومت کسانوں سے کسی قسم کی ہمدردی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی منمانی اور آمریت یعنی ہٹلر شاہی پر قائم ہے۔ اس طرح کا الزام عائد کرتے ہوئے ونچت بہوجن اگھاڑی کی پھلمری تعلقہ اکائی کی جانب سے یہاں تحصیلدار کے دفتر پر شدید مظاہرہ کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی۔ بعد ازاں تحصیلدار شیتل راجپوت کو ایک میمورنڈم دیا گیا جس میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوراً تمام تر کسان مخالف قوانین منسوخ کرے اور کسانوں کا استحصال فوری بند کرے۔ اس مکتوب پر اگھاڑی کے تعلقہ صدر راجو پردھان، کاکاجی شرساٹ، راہل گنگاونے، ببن پردھان، کیلاس واہل، راج مسکے، گوتم گنگاونے، سدھاکر بھالے راؤ، سریش پردھان، سبھاش پردھان و دیگر کارکنان و عہدیداروں نے دستخط کیے ہیں۔ سلوڑ تعلقے کے گولے گاؤں میں روزگار ضمانتی اسکیم کے تحت کئی کاموں کی شروعات ہوئی ہے۔ ان میں سیفٹی ٹینک اور پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے نئے کنووں کے کام شامل ہیں۔ تعلقہ سلوڑ کے موضع گولے گاؤں کے آس پاس کے علاقوں میں حکومت کی روزگار گارنٹی اسکیم کے تحت پانس و قاضی پور گاؤں میں پینے کے پانی کی سپلائی کے لیے نئے کنویں بنوانے اور گولے گاؤں میں ہی ڈرین و فاضل پانی کا بندوبست کرنے کے لیے ڈرین واٹر کے سیفٹی ٹینک یعنی پانی جمع کرنے کے گڑھے کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر گنیش بنکر، نائب سرپنچ انل بنکر، انجینئر مہیش دیوگیری گرام سیوک سونونے، سکھارام انگلے، زبیر شاہ، انکوش نائک، راجو دھنوئی اور دیگر افراد و ساکنان موجود تھے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر میں 10 روزہ لاک ڈاؤن کی خبروں سے شہریان میں کھلبلی، انتظامیہ نے فوری کسی لاک ڈاؤن سے کیا انکار، تاہم کورونا کے اسی طرح تیز رفتار رہنے پر آئندہ ہفتے لگ سکتا ہے لاک ڈاؤن۔ کھام ندی کی صفائی، وسعت اور اسے زیب و زینت دینے کا کام 5 سنیچر کو بھی رہا جاری۔ 5 ٹن کچرا نکالا گیا اور مختلف قسم کے پودے لگائے گئے۔ مقامی ساکنان اور نوجوانوں کے تعاون پر کمشنر ہوئے جذباتی، کیا خوشی کا اظہار۔ دولت آباد کی گھاٹیوں میں لگی آگ قلعے تک پہنچی، خندق کے سبب آگ بجھانے میں ہوئی دشواری۔ محکمہ آثار قدیمہ کے پاس اس طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے نہیں ہیں کوئی وسائل۔ اور کورونا کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کے بیچ انتظامیہ ہوا افرادی قوت کی کمی کا شکار، محکمہ محصول کے ملازمین کو بھی کیا جا سکتا ہے فرنٹ لائن پر تعینات۔ اس کے ساتھ ہی MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ضمیر رضوی کو دیجیے اجازت، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔